हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनाडाज़ डायरीज़। आज मैं आपको कनाडा की एक ऐसी लिविंग लेजेंड की स्टोरी सुनाऊंगी जो 14 फरवरी 2021 को अपनी ज़िंदगी की 100 एपिसोड सेलिब्रेट कर चुकी हैं। बल्कि ये पूरा साल उनकी 100वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए वक्फ किया गया है। मैं मिसिसागा की एक्स मेयर हेज़ल मैकलन की बात कर रही हूँ, जिनको हरिकेन हेज़ल भी कहते हैं, आयरन लेडी भी कहते हैं। एंड शी वॉज द अट्रैक्शन ऑफ मिसिसागा। जैसे कि हमारी अट्रैक्शंस हैं कनाडा की, सीएन टावर, नियाग्रा फॉल्स, तो हेज़ल मैकलन जो हैं वो थी मिसिसागा की अट्रैक्शन। ये नहीं कि वो 100 साल तक जी इसलिए वो अट्रैक्टिव हैं या इंटरेस्टिंग हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आयरन लेडी का खिताब उनको मिला तो क्यों मिला, दिलचस्प स्टोरीज़ हैं, मैं आपको सुनाऊंगी। ज़िंदगी का अहाता तो नहीं कर सकते इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस दूंगी। जैसे कहते हैं ना कि देख का को जायका गैस करने के लिए आपको सिर्फ 2-3 दाने चखने होते हैं, तो वो 2-3 वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगी। इसके साथ साथ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इतनी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइकॉन थी ये, और मैं इनकी इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी कि कितनी इम्पोर्टेंस है इनकी कनाडा के मिसिसागा के इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में। और उस के बावजूद कि ये इतनी अहम थी, इतना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था इनका, मिसिसागा को कहाँ से कहाँ ले गई ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बावजूद जब उनसे एक छोटी सी नेग्लिजेंस हुई तो उनका किस तरह जुडिशल और मीडिया ट्रायल हुआ, पब्लिक ने उनको कैसे लिया, यहाँ के सिस्टम ने उनको कैसे लिया, कैसे डील किया, कोई रू रायत दी या नहीं दी, कैसे इतनी बड़ी अहम फिगर को जिसने इतना कुछ मिसिसागा के लिए कर दिया, सिस्टम ने जब उनसे ये वाली गलती हुई तो कैसे उनको ट्रीट किया, वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। देखिए, और उसके साथ साथ आप इसको फिर खुद कंपेयर कीजिएगा। मैं भी कंपैरिजन के लिए आपको 2-3 बातें बताऊंगी, चुप मैं भी नहीं रहूंगी, क्योंकि जो मुआशरे जो हैं उनका ज़मीर जब ज़िंदा होता है तो बस वो फ़र्क मैंने सामने रखना है। जिसको ये कह दिया जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारी बातों में बोले नहीं, तो मैं इसलिए बोलूँगी कि ये बोलना ज़रूरी है। नहीं तो आप आज हम यहाँ पर कनाडा जहाँ पर खड़ा है वो इसलिए खड़ा है कि उन्होंने ज़मीर को ज़िंदा किया, वरना वो हमसे भी ज़्यादा जंगली और वहशी थे। कि डार्क चैप्टर ऑफ कनाडाज़ हिस्ट्री आप देखते हैं तो इंसान सब एक जैसे होते हैं। ये सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम है, ये लोगों के अंदर शऊर आने की बात है। अगर आप आज भी ये जो बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी उसको सुनने के बाद आप अगर आज भी ये फैसला नहीं करते कि तो आप अपनी आने वाली नस्लों को भी उसी अंधेरे में छोड़ के जाएंगे। तो हेज़ल मैकलन के बारे में पहले मैं बात करती हूँ कि वो कौन थी। 14 फरवरी 1921 को वो क्यूबेक के एक शहर में पैदा हुई। 1942 में वो टोरंटो आ गई, बिजनेस पढ़ा था, बिजनेस करती रही। 1967 में उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने बिजनेस नहीं करना। 1968 में वो पॉलिटिक्स में आ गई। 1970 में वो स्ट्रीट्सविल में रहती थी। उनके ससुर ने उनको एक वहाँ पे घर गिफ्ट किया था, उसमें रहती हैं, 2 मंजिला घर है, आज तक मेरा ख्याल है उधर ही रह रही हैं। मिसिसागा के बिल्कुल साथ स्ट्रीट्सविल है। तो उस वक्त स्ट्रीट्सविल का जो था वो अलहदा था, तो उसकी वो मेयर बनी 3 साल के लिए। बाद में मिसिस स्ट्रीट्सविल और मिसिसागा को अमेलगामेट कर दिया गया, तो वो फिर 1978 में वो फिर मिसिसागा की मेयर बनी पहली दफ़ा। ठीक है, 1978 में जब वो बनती हैं तो 1979 अभी उन्हें बने मेयर कुछ ही महीने हुए कि एक बड़ा ऐसा वाक़या हो गया जिसको मिसिसागा मिरेकल कहते हैं। उसमें ये हुआ कि एक ऐसी ट्रेन डीरेल हो गई जो जिसके अंदर एक्सप्लोसिव मादा था। वो अब 2 लाख की आबादी थी उस वक्त मिसिसागा की, और ये नई नई अभी मेयर बनी। तब भी इनकी एज जो है वो ऑलमोस्ट 56 या 57 कुछ ऐसे ही थी। अब उस वक्त स्विफ्ट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन यूं 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 उन्होंने पाँव में मोच थी, उसके बावजूद उन्होंने पूरा मिसिसागा एवैक्यूएट करवाया और एक्सप्लोजन्स हुए, मगर मिरेकल ये था कि एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ, तो ये छा गई। उसके बाद जो है दूसरा जो एक अहम वाक़या जिसमें इनको याद किया जाता है वो ये है कि एक बंदा चढ़ गया बिल्डिंग पे, उसने कहा कि मैं खुदकशी करने के लिए। नीचे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस सब खड़े हैं। ये आई को पता लगा, ये आई हैं, इन्होंने कहा कि नीचे उतरो,
کیوں ان لوگوں کا وقت برباد کر رہے ہو؟ 4 گھنٹے سے یہ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کچھ ہے تمہیں شرم؟ وہ بندہ نیچے آ گیا. یہ یعنی مزے کی خاتون تھیں، دلچسپ. کہ مسز آگا کو جب تک یہ رہیں ڈیٹ فری رہا، بالکل چھوٹا سا ٹاؤن تھا مسز آگا، اس کو انہوں نے انہی کی وجہ سے کینیڈا کے 6 لارجسٹ سٹی میں یہ شامل ہوتا ہے. یہاں کا ہرشی سینٹر، لیونگ آرٹ سینٹر، کمیونٹی سینٹر انہوں نے بنائے. ان کی اور جو دلچسپ بات یہ ہے، جو بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جب 36 ایئرس تک یہ میئر رہیں، 12 دفعہ الیکٹ ہوئیں. 2010 میں انہوں نے آخری ان کا پارٹیسپیشن تھا الیکشن میں اور جیتی. 2014 میں ریٹائرڈ ہوئی ہیں. جس کو انڈورس کیا بونی کرومبی جو ہماری میئر ہیں، انہوں نے یہ انڈورس کیا. اتنی ان کی بات کی اہمیت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ یہ الیکشن کمپین نہیں کرتی تھیں، یہ کام کرتی تھی، بس ایسا کام کرتی تھی کہ لوگ ان کو خود الیکٹ کرتے تھے. کوئی فنڈ ریزنگ ڈنرز نہیں ہوتے تھے. وہ کہتی تھی جو فنڈز دینے ہیں وہ جا کے چیریٹی کر دو، کسی غریب کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے. 2006 میں ان کا جو الیکشن پہ جو خرچے ہوتے ہیں، جو آپ نے لکھ کے بتانے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ خرچے ہوئے، وہ ان کا $1 بھی نہیں تھا. یہ 2006 میں کالم لکھ رہی تھی تو تب میں نے یہ دیکھا تھا، چیک کیا تھا، تو $1 بھی نہیں انہوں نے ڈالا تھا. اچھا، یہ دیکھیں کہ یہ اس سب کے باوجود کہ وہ اتنی پاپولر، اتنی امپورٹنٹ، اتنی ویل ریسپیکٹڈ، پھر بھی وہ اکاؤنٹیبل ہیں سسٹم کے آگے. کیسے؟ ایک دفعہ وہ ایک ایسی کونسل میٹنگ میں بیٹھتی ہیں جہاں پہ ان کا بیٹے کا چونکہ ڈیولپر ہے یہاں پہ، تو اس میٹنگ میں وہ بیٹھ گئیں جس میں یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ کوئی ریزیڈینشیل ایریا تھا، اس کو کمرشل کرنا تھا. تو اس کا پرسپیکٹو فائدہ ان کے بیٹے کو ہو سکتا تھا اگر اس کو یہ انفارمیشن پہلے مل جاتی. تو یہ بات ان کو یہ کہا گیا بعد میں جب پتہ چلا لوگوں کو کہ اس میٹنگ میں موجود تھیں، تو یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آیا، جو ہمارے ہاں جس کو گھاس ہی نہیں ڈالی جاتی. کہا جاتا ہے کہ یہ کیا، آپ کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے اتنا فرق پڑتا ہے. اگر نہ پڑتا ہو تو یہ ملک جو اتنے ترقی یافتہ ہے، یہ نہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. یہ نہ کہیں کہ یہ تو اتنی اہم عورت ہے، اس نے اتنا کام کیا، مسز آگا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اتنے فائدے دیے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری اتنے ہمیں فائدے ہوتے ہیں، تو اس کو بس اگنور کر دیتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہوا. پورا 2.5 ملین لگنا تھا وہ جوڈیشل ریویو پہ، جو وہ اس میٹنگ میں بیٹھی تھیں کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوئے، ان کے بیٹے کو کوئی فائدہ ملا یا نہیں ملا. وہ بری الذمہ ہو گئیں سب چیزوں سے کیونکہ ان کے بیٹے نے کوئی فائدہ نہیں لیا تھا. لیکن اس کے باوجود جوڈیشل میڈیا پورا جو ہے ان کا ٹرائل ہوا. لوگوں نے کوسچن پوچھا، حالانکہ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایک خاتون میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، وہ رو رہی تھی کہ میں اس حالت میں میئر کو نہیں دیکھ سکتی ہوں، اس وقت وہ بوڑھی اتنی تھی اس ایج میں بھی. تو لیکن ہوا، سب کچھ ہوا، اس لیے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوپ ہول رہ کہاں سے گیا اس سسٹم میں، کہ یہ خاتون جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو رہا تھا، جو مفادات آپس میں کلیش کر رہے تھے، پرسنل اور نیشنل، تو یہ وہاں موجود ہی کیوں تھی؟ انہوں نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ یا یہ وہاں غیر موجود ہوتی، آتی نہ. تو اتنی سی بات کے لیے اس خاتون کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑا، اتنی اہم خاتون کو بھی. تو یہ فرق ہے ضمیر جب آپ کا زندہ ہوتا ہے تو پھر آپ کیسے اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اور کس طرح آپ کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ کی لمیٹیشنز ہیں، آپ پھر اس وقت وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ گورنمنٹ کے لیول پہ جو آپ کو فائدہ دے. اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے، میں اس وقت دیکھ رہی تھی، اس وقت جب یہ جوڈیشل ٹرائل ہو رہا تھا، اس وقت ہمارے ادھر NR ہو رہا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بس ایک ایفیڈیوٹ دے دو کہ آپ پہ جو ہے وہ سیاسی انتقام کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے گبن کیا ہو، قتل کیا ہو، کچھ بھی آپ نے کیا ہے، لوٹ مار خسوٹ مچائی ہے، بس آپ یہ ایفیڈیوٹ، آپ بس سیاست دان ہیں تو بس آپ بری الذمہ ہے ہر چیز سے. یہ ویسے ہی مجھے یاد آیا کیونکہ میں اپنا کالم دیکھ رہی تھی تو اس میں یہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ اس زمانے میں جب یہ ہیزل مکیلین پہ یہ سب چل رہا تھا، ہمارے ادھر یہ NRO وغیرہ کے چکر چلے ہوئے تھے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ہماری کیا سوچ ہوتی ہے. ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی یہ بندہ اگر کسی عہدے پہ، پولیٹیشین تو ہے بہت بڑی چیزیں ہیں، کوئی ایویں چھوٹے موٹے عہدے پہ بھی آ جائے گا، اس نے اپنے دوستوں کو، فرینڈ آف فرینڈز کو، اور فرینڈز آف فرینڈ آف فرینڈ کو بھی، اور رشتہ داروں کو، برادریوں کو اس نے فائدہ نہ دیا تو لعنت ہے اس کے عہدے پہ.
اور لعنت ہے پھر وہ بڑے بڑے پولیٹیشینز پہ جنہوں نے اپنے گاؤں کے جن لوگوں کو نوکریاں نہیں دی یا ان کو فائدے نہیں دیے یا چھوٹے موٹے وہ کام نہیں کیے، ان کے فیورز نہیں دی. تو یہ فیورز یہ فیورز کی میں آپ کو سٹوری بتاتی ہوں. میں نہیں بتاتی، آپ صرف ریمنڈ بیکر کی جو بک ہے کیپٹلزمز ایکلیس ہیلز، اس کا صرف 65 اور 67 پیج آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کیا چیز ہیں، ہم کن لوگوں کو فیور دیتے ہیں، اور ہمارے جو اینکرز ہیں وہ بیٹھ کے، اور جرنلسٹ جتنے بھی ہیں اور کالمسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جو اتفاق فاؤنڈریز ہے، یہ اسی بک میں میں نے ایکلیس ہیلز جو ہے کیپٹلزم والی ریمنڈ بیکر کی، اس میں اب کیا ہے، اس میں اتفاق فاؤنڈریز کا جو بھی مٹیریل آتا ہے وہ جس پورٹ پہ اترتا تھا اس سمے اس وقت اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ انڈو کر دی جاتی تھی، جو امپورٹ ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ ان لوڈ ہو رہا ہے سامان، آپ کی ڈیوٹی بھی انڈو اس وقت تک ہو گئی ہوئی ہے. اور جب اتر گیا اسپیشل آرڈر آتا تھا کہ اب نہیں کوئی ڈیوٹی لگنی، سامان اترا چلا گیا، اس کے بعد پھر سے ری انسٹیٹ ہو گئی وہ امپورٹ ڈیوٹی دوسرے دیں. تو آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے یہ فیور دے رہے ہیں اپنی فاؤنڈریز کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آباؤ اجداد آپ کے امیر تھے اور آپ نے گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لیا. یہ ہماری ہیزل میکیلن جو تھی، اس نے عزت کمائی تھی، اس لیے لوگ آج بھی، وہ ریٹائر ہو گئی ہوئی ہے، اس کو شیریڈن کالج کا چانسلر بنا دیا گیا ہے، اس کو ابھی تک وہ مینٹورنگ کرتی ہے، ابھی تک وہ پالیٹیشینز اس سے جا کے پوچھتے ہیں، ابھی تک وہ کتنی اس کے بورڈز پہ ہے چیزوں کے، میونسپیلٹی کے کتنے فیصلے ابھی تک ان کے وہ ایڈوائزر ہے ابھی تک، اس وجہ سے کہ اس نے عزت کمائی تھی، پیسہ نہیں کمایا. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پیسہ کیسے بنا رہے ہیں. وہ اتفاق فاؤنڈریز والا آپ چھوڑیں، اس کے بعد آپ آ جائیں موٹر وے والی بات پہ. موٹر وے بنا دی، موٹر وے کیسے بنی؟ 35 بلین کا آپ کو جو ہے وہ اس کی لویسٹ بڈ آپ کو دے دی کمپنی کو کہ جی آپ نے موٹر وے بنانی ہے. 35 بلین لکس بڑا اچھا لگا. اس کے بعد آپ نے اس کو 135 بلین پہ کر دیا. کنڈیشنز کیا لگائیں کہ جی آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ٹھیکہ دیا، ساتھ میں آپ نے ان کو یہ شرط لگا دی کہ آپ کو 35 کی بجائے 135 بلین ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ شریف کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں شریفوں کی، ان سے آپ نے مٹیریل لینا ہے. تو فائدہ نہ ہوا، ملین بلینز کا فائدہ نہ ہوا ان کو، شریفوں کو. یہ کرپشن نہیں ہے، یہ قوم کو آپ کا پیسہ حرام کا ہے. تو یہ پیسہ نہیں کھایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کون سا دوسرا لفظ دیا جا سکتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. اور یہ کیوں نہیں اکانومی کو افیکٹ کرتا؟ یہ کیوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ جدی پشتی امیر نہیں تھے، انہوں نے گورنمنٹ میں بیٹھ کے پیسے بنائے ہیں، یہ ویز تھے جن سے پیسے بنے ہیں. یلو کیب والا بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جی اپنے اپنے لوگوں کو لیا، اور وہ کسی نے بھی بینک کو واپس جو ہیں وہ نہیں کی گئی قسطیں، تو کیا سے کیا، وہ بھی ایک بڑی اسکیم لوگوں کے لیے تھی. پھر اب وہ صاف پانی کی شہباز شریف نے اپنے داماد کو دے دیا ٹھیکہ. اب وہ ایک بلڈنگ کا فلور لیا ہوا اپنے کرائے پہ، گورنمنٹ کے پیسوں سے کرایا جا رہا ہے، لیکن وہ کبھی وہ پروجیکٹ آیا ہی نہیں. آج پتہ نہیں اب آیا ہو کہ نہ آیا ہو، اس وقت تک تو نہیں تھا جب تک یہ بک لکھی گئی تھی. اینی ویز یہ چیزیں ساری یہ آپ کو دیکھنے میں بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن ان کے نقصانات اور ان کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں جب آپ ان کرتے ہیں. ان چیزوں کو سوچئے. ہیزل میکیلن کی مثال میں نے اس لیے بھی دی کہ ایک تو یہ کہ وہ کیوں لیجنڈ ہے، وہ کیوں رسپیکٹیبل ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ اس ایج تک بھی اپنے گھر کا کام خود کرتی ہے. وہ جب میئر تھی وہ تب بھی اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی. دوسری بات، ہماری ایک سوسائٹی میں ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ عورت ہے، اور وہ دوسرا یہ کہ اگر بوڑھی ہو رہی ہے 50 کراس کر گئی. اب یہ پہلی دفعہ جب میئر بنی ہے تب بھی یہ 50 کراس کر گئی ہوئی تھی. ہماری دفعہ کیا ہوتا ہے، عمر کو بیچ میں لے آتے ہیں. عمران خان جیتا، اس کی جی عمر پہلے آ گئی بیچ میں. اچھا، اب عورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بوڑھی گھوڑی لال لگا، بھئی گھر میں بیٹھ جاؤ، کام نہیں کرو اور اللہ اللہ کرو. بھئی ذرا وہ کچھ ایکٹیو ہوگی تو کہیں گے ہاں یہ کیوں اتنی ایکٹیو ہے. بس آپ کے تو وہ کام گھر میں بیٹھنے کے دن ہیں، یا تو پوتے پوتی کو کھلائیں یا جانماز بچھا لیں. مردوں عورتوں دونوں کو کہا جاتا ہے، عورتوں کو کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بس یہ کام نہیں کریں. تو وہ ہیزل ہماری جو ہیں ایکس میئر، وہ ابھی تک ایکٹیو ہیں، ابھی تک کام کر رہی ہیں، 100 سال کی ہو چکی ہیں اور ابھی تک ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں. تو یہ مثالیں یہاں کے سسٹم سے میں اس لیے دے رہی ہوں کہ ان پہ سوچنا بہت سخت ضروری ہے.
آج نہیں سوچیں گے تو کل بھی نہیں آپ سوچیں گے. انہوں نے کل سوچا، آج یہاں کھڑے ہیں. ہم اگر آج بھی نہیں سوچیں گے تو ہم کل بھی یہیں کھڑے رہیں گے. آگے بڑھنے کے لیے سوچنا ضروری ہے. آج کی ویڈیو بس اتنی ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں اس کو، کمنٹس ضرور دیں. اور یہ جو بات ہے جو میں نے کی ہے اس پہ بہت سوچیں. تو یہاں سے ہم ڈالرز کے بعد جو چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہماری یہی سوچ جو ہم یہاں کے سسٹم سے لیتے ہیں اور اس لیے اپنے ملک میں نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تڑپتے ہیں اور یہ تانا سنتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی بڑے اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں. دانشور نہیں سمجھتے. ہم یہاں کی باتیں، خوبصورت باتیں وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ایک برج بننا چاہتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، اور اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.